Another anti-India Pakistani stooge coming into the spotlight is Houston-based Rehan Siddiqui. A Shiv Sena MP wrote to Home Minister Amit Shah and urged the government to desist Indian artists to work with event promoter Rehan Siddiqui, who faces allegations of using show proceeds for anti-India activities. रेहान सिद्दीकी ह्यूस्टन की देसी इंटरटेनमेंट और मीडिया इंडस्ट्री से जुड़ा एक मशहूर नाम है। रेहान के अरेंज किए गए मेगा कॉन्सर्ट्स ह्यूस्टन ही नहीं पूरे नॉर्थ अमेरिका में फेमस हैं और उनका रेडियो स्टेशन हम FM 106.1 ह्यूस्टन में अपने न्यूट्रल देसी कंटेंट की वजह से पॉपुलर है। बॉलीवुड और पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री के टॉप सिंगर्स की बात हो तो रेहान सिद्दीकी ह्यूस्टन में अब तक इन आर्टिस्ट के सैकड़ों मेगा शो करवा चुके हैं और यूनाइटेड स्टेट्स में सिटी, स्टेट और नेशनल लेवल पर इससे पहले कभी किसी ने उनकी न्यूट्रलिटी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया है। लेकिन आजकल प्रो बीजेपी इंडियन मीडिया, बीजेपी सोशल मीडिया पेजेस और व्हाट्सएप ग्रुप्स की तरफ से उनके खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें उन्हें पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI का एजेंट और एंटी इंडिया पर्सन करार दिया जा रहा है। उन्हें इंडिया में ही नहीं यूनाइटेड स्टेट्स की नॉन रेजिडेंट या NRI इंडियन कम्युनिटी में भी बदनाम किया जा रहा है। एक तरफ तो ये नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा मुहिम है तो दूसरी तरफ रेहान के बहुत से चाहने वाले हैं जो हमेशा उनकी तारीफ करते आए हैं। Rehan Siddiqui is a very big name in the broadcasting industry. He's a very big name in the concert circuit. He's one of the biggest promoter of concerts in the United States. Rehan, in the past 5 years, has marketed, if not all, most of our shows in Houston areas. He's diligent, hardworking, creative, and top of all, a marketer extraordinaire. You have members of the Indian American and Pakistan community sitting together talking about unity, but listening to your message, your legacy, your legend. And that is what we stand for. What's up, guys? It's your boy Bob Shah. This is Astakil. This is Vikrant. This is Rehan, my brother. हेलो अमेरिका एंड कनाडा, मैं आ रहा हूँ आपके शहर बहुत जल्दी जुलाई अगस्त विद इंटरनेशनल प्रमोटर रेहान सिद्दीकी। जी व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूं कि मैंने रेहान सिद्दीकी से बात की कि भाई ये आप पे क्यों इल्ज़ामात लग रहे हैं, ये आपको ISI का एजेंट बनाया जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि आप कोई एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। तो उन्होंने मुझे इसके बारे में फिर जो बताया वो आपसे मैं शेयर करता हूँ। शुरू में आई टुक इट एज अ जोक बिकॉज ISI, रेहान सिद्दीकी, एंटरटेनमेंट, ये तीनों चीज़ें मिलती रही हैं एक साथ। मगर बाद में जब it came to a magnitude of national media and going viral, getting death threats, तो मैंने इस चीज़ को बहुत सीरियस लिया और कोई बुनियाद नहीं है, एलिगेशंस के ऊपर कोई सबूत नहीं है। बेसिकली वो कहते हैं ना, पॉलिटिक्स इज प्लेइंग एंड सिफारिशों से और रिश्वत से आप कभी मीडिया को ख़रीद रहे हो, कभी सियासतदानों को ख़रीद रहे हो और बग़ैर किसी सबूत के आप इतनी बड़ी एलिगेशन जो ओवरनाइट इंसान की ज़िंदगी को बदल दे वो लगा रहे हो। सो दैट्स माय थॉट प्रोसेस ऑन दिस। जो इन्होंने मेरे पर इल्ज़ाम लगाए हैं कि मैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान गवर्नमेंट को, ISI को टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए भिजवाता हूँ और वो फिर कश्मीर में इंडिया के ख़िलाफ़ उनको टारगेट किया जाता है उन पैसों से और लोगों को मारा जाता है, टेररिज्म को फैलाया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि वो लोग जिनके फैमिली मेम्बर्स या कोई भी टारगेट हुए हैं वो तो आपसे नफ़रत करेंगे। और इन्होंने जो एलिगेशंस दिए हैं, सोचने को दोज एलिगेशंस आर एलिगेशन के कल को कोई फैनेटिक खड़ा हो और जान से मुझे मार दे, एंड बेस्ड ऑन दैट, यस, आई एम गेटिंग डेथ थ्रेट्स। Presentation of Rehan Siddiqui right here live, the DJ AJ Rush Hour Show. What's up, Houston? ह्यूस्टन में रेहान के रेडियो स्टेशन के एक सेगमेंट होस्ट DJ AJ अजय कुमार और ह्यूस्टन की मल्टीपल फेथ से बिलोंग करते बहुत से इंडियन अमेरिकन को रेहान के कंडक्ट से कोई मसला नहीं है। तो फिर वो कौन लोग हैं जो उनके खिलाफ स्मीयर कैंपेन में इन्वॉल्व हैं? क्या इसके पीछे कोई हसद या कारोबारी रकाबत का जज्बा है? लेवल आपका दूसरा सवाल कि राजेंद्र सिंह इसमें इन्वॉल्व है, देखें, ऑन अ पर्सनल लेवल ही इज़ एन इडियट, ही डज नॉट नो व्हाट ही इज़ डूइंग, एंड अगर ऐसे लोग मार्केट में रहने के काबिल होते तो मैं आज कैमरे पर आपसे, आपका ह्यूस्टन से ताल्लुक़ है, क्यों रॉकी और दर्शन
جو سالوں سے اس کے ساتھ بزنس کرتے تھے, بڑے بڑے شوز دیے گئے, انہوں نے اپنے ٹائز کو کٹ آف کر دیا. اسی طرح کے 10 اور پاکستان کو چھوڑیں انڈین پروموٹرز جو اس کے ملک سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے اس کے ساتھ ٹائز بند کر دی. وجہ کیا ہے سر کہ آپ کی جو زبان ہوتی ہے نا وہ آپ کو مٹا دیتی ہے یا آپ کو لوگوں کو آپ سے کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہے. So before I came into the market, he was there in the market. Why he got out of the market? پہلا تو میں ہمارے جتنے بھی نیشنل پروموٹرز ہیں وہ اس کا جواب دے سکتے ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ایک پروڈکٹ ہے آپ کمپیٹ کریں, ہیلدی کمپٹیشن کو لے کر آئیں. اگر ریحان صدیقی شوز کرا رہا ہے, ہم سینئر سٹیزنس کو, بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو بے شمار فری ٹکٹیں ریڈیو پر دے رہے ہیں, کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں, انٹرٹینمنٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں, ریڈیو اسٹیشن ساتھ جڑا ہوا ہے, اسپانسر ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں. اگر آپ میں یہ عقل نہیں ہے, ان کی عقل کہاں تک ہے کہ ہم نے سیاستدان کو پکڑ لیں, پولیٹیشینس کو بولیں کہ ریحان صدیقی کو بین کر دو, آرٹسٹوں کو بولیں کہ دھمکیاں دیں کہ ریحان صدیقی کے ساتھ کام نہیں کرو. درشن اور راکی کو کئی تھریٹس دیے گئے ہیں آن ریکڈ. اس کے بعد انہوں نے آف کورس استعمال کیا بی جے پی کو اور انڈین گورنمنٹ کو, انڈین اتھارٹیز کو گمراہ کیا گیا. ان کو یہ کہا گیا کہ ریحان صدیقی ٹیررسٹ ہے, ان کو یہ کہا گیا کہ ریحان صدیقی کے ISI کے ساتھ, پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ لنکس ہیں, ان کو یہ کہا گیا کہ یہ بالی ووڈ سے اور انڈیا سے جو کانسرٹس آتے ہیں وہ پیسہ جو کماتا ہے وہ اینٹی انڈیا ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال کرتا ہے. کشمیر آپ کے خالستان, یار مجھے ان چیزوں کے بارے میں میلوں تک کچھ نہیں پتا کہ what they are talking about. وہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان کوئی غلط کام کر رہا ہوتا ہے تو کبھی کبھی ایک آدھ ثبوت چھوڑ دیتا ہے. یہ جو ان کی اسٹریٹجی تھی مجھے فیل کرنے کی یا مجھے بین کرنے کی یا بلیک لسٹ کرنے کے لیے, اس میں سب سے بڑی جو ان سے غلطی ہو گئی کہ انہوں نے مجھے تو بین کر دیا مگر میرے ساتھ ساتھ 2 امریکن انڈین نیشنلز درشن مہتا اور راکی کو بھی انہوں نے بلیک لسٹ کیا, ان کے پاسپورٹ کو, انڈیا کے ویزا کو کینسل کیا, اور اس لپیٹ میں یہ لوگ آ گئے. اب اس کی جو دیگر انویسٹیگیشن ہے بہت ہائی لیول تک گئی ہے انڈیا پر کہ ایک امریکن نیشنل جس کا تعلق پاکستان سے ہے, پھر 2 انڈینس جن کا تعلق ہندوستان سے ہیں, جنہوں نے پچھلے 40 سالوں سے, I'm talking about درشن اینڈ راکی, جنہوں نے پچھلے 40 ایئرس سے اوورسیز بے شمار ٹورس کیے ہیں ورتھ پتہ نہیں کتنے ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرس کے. They've brought so much of revenue, foreign exchange revenue to India. تو یس وہاں پہ یہ لوگ لپیٹ میں آ گئے ہیں کہ آپ نے چلو ایک امریکن نیشنل جو کہ پاکستان سے جس کا تعلق ہے, who's پاکستانی بورن, اس کو تو آپ نے فریم کرنے کی کوشش کی, مگر ساتھ میں آپ نے راکی اور درشن کو جو فریم کیا ہے, now the investigation has gone to a next level. ریحان کا کہنا ہے کہ میڈیا انڈسٹری سے جڑے انسان کی پہچان اس کے کنڈکٹ, اس کے ویژن, اس کی سکسیس اور اس کی نیوٹرلٹی سے ہوتی ہے. ان کے مطابق انہوں نے نارتھ امریکہ میں کبھی کسی لسانی یا مذہبی تعصب کو پروموٹ نہیں کیا ہے. اگر پاکستانی امریکن ہونا ان کی آئیڈینٹی ہے تو اس سے کسی کو کیا پرابلم ہے؟ جو ریحان صدیقی ہے وہ ISI سے کنیکٹ ہے, اور انڈین گورنمنٹ کا جو بھی کشمیر کا ایشو اس کو بھی وہ فنڈنگ کرتا ہے. تو یہ سب وہاں کے ہائی کمیشن ویسٹرن کے انہوں نے رپورٹ میں دیا, اور انہوں نے وہ رپورٹ ایکسٹرنل افیئرز منسٹری کو اور ہوم منسٹری کو سبمٹ کیا. مبصرین کا کہنا ہے کہ انڈیا کی رولنگ پارٹی BJP سیکنڈ انڈین نیشنل الیکشن جیتنے کے بعد سے پاکستان اور پاکستانیز کے اگینسٹ اگریسو ہو گئی ہے. BJP کی اس الیجڈ اگریسونیس کو کیسے ریحان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے اور کیسے انفیئر پریکٹسز کے ذریعے پولیٹیشینز کو انوالو کر کے ایک بڑی سازش تیار کی جا رہی ہے, اس بارے میں ریحان صدیقی نے تہلکہ خیز انکشافات کیے ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ ایک تقریباً 70-80 پیجز کی میرے بارے میں رپورٹ بنائی, پتہ نہیں وہ رپورٹ کیا ہے, اور اس رپورٹ کو کاؤنسلیٹ آف ہیوسٹن کو پریزنٹ کیا گیا. کاؤنسلیٹ نے وہ جو رپورٹ ہے وہ راہل شیولے جو وہاں کے MP ہیں ان کو پریزنٹ کی گئی.
جو جن کا تعلق ہے آئی بلیو شیو سینا سے. شیو سینا نے بی جے پی مطلب وہاں کے جو فارن آفس ہے ان کو یہ پریزنٹ کیا کہ ریحان صدیقی وہی جو میں نے آپ کو ایلیگیشنز بتائیں, تو انہوں نے اس ٹائم پر آپ کو پتہ ہے انڈیا پاکستان کے تعلقات کیسے ہیں, اس بنیاد کے اوپر وداؤٹ اینی پروف انہوں نے بلیک لسٹ کر دیا, اور میرے ساتھ درشن اور راکی کو بھی بلیک لسٹ کر دیا. اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی. وجہ یہ تھی کہ ریحان صدیقی تو لوکل پروموٹر ہے جو ہیوسٹن میں شو کراتا ہے, مگر درشن اور راکی وہ نیشنل پروموٹرز ہیں جو انڈیا سے شو لے کر آتے ہیں اور پھر ہیوسٹن, شکاگو, اٹلانٹا, نیو جرسی, واشنگٹن ڈی سی, ٹورانٹو, دیگر شہروں میں ان شوز کو وہ بیچتے ہیں. بے شمار ایسے آرٹسٹ ہیں جیسے کہ سونو نگم, بادشاہ, گرو رنداوا, شریا, سنیدھی, نیہا ککر, جو ان کے ساتھ سالوں سے کام کر رہے ہیں. ان کو ڈپازٹس گئے ہوئے ہیں 2021 کے ٹورس کے. اس درمیان جس بندے نے ایک تیر سے 3 شکار کیے وہ 1 مہینے پہلے انڈیا چلا گیا, اور اب ان آرٹسٹوں کو کانٹیکٹ کر رہا ہے کہ درشن اور راکی کا ویزا اور پاسپورٹ تو کینسل ہے, تو لہٰذا تم نیشنل شوز ہمیں دے دو اور ہم تمہارے نیشنل شوز امریکہ میں لے کر جائیں گے. پھر وہ جو پولیٹیشنز ہیں ان کو کہا گیا ہے فکر نہیں کریں, بلیک منی کو وائٹ کیا جائے گا, آرٹسٹوں کو ہم ڈیل بنا لیں گے یا بات کریں گے اور میں آپ کے امریکہ کے اندر شوز کروں گا. اس کے پیچھے اتنی بڑی مافیا اور اتنا بڑا فراڈ. سب سے پہلی بات یہ کہ دے آر سکسیزفل, کیونکہ ریحان صدیقی بھی بلیک لسٹ ہو گیا, درشن بھی بلیک لسٹ ہو گیا انڈین, اور راکی انڈین بلیک لسٹ ہو گیا. اور ابھی انہوں نے اپنا ہوم ورک شروع کر دیا ہے یہاں پر. اگلے سال یا جب بھی کووڈ کے بعد شوز کا سلسلہ ہوتا ہے شروع, ہم یہاں پہ شوز لے کر آئیں. ریحان صدیقی کا کہنا ہے کہ وہ نفرت اور ڈفرینسز پر یقین نہیں رکھتے اور ان کا ریڈیو اسٹیشن اب بھی نیوٹرل رہ کر آپریٹ کر رہا ہے, کیونکہ ریحان اپنی میڈیا آؤٹ لیٹ اور کنسرٹس کو ہیوسٹن کی انڈین اور پاکستانی کمیونٹی کے بیچ کنیکشن اور کمپیشن کا ذریعہ سمجھتے ہیں. آپ اگر ہیوسٹن میں انڈین کانسولیٹ کو سو کرتے ہو آپ کو کچھ بھی نہیں ملنا, کیونکہ دے آر کورڈ, چائنیز, پاکستانی, انڈین, کورین, دے آل ہیو امیونٹی. سو آئی ہیو ون آف دا بگیسٹ لا فرم that is representing me right now, جنہوں نے اس کیس کو اور بڑے بڑے نیشنل ہالی ووڈ کے کیسز کو وہ لیتے ہیں. So the first thing they did is the report was submitted in association by many members of the Indian community according to them. تو ہم اس رپورٹ کو ایک تو اس کا سبینہ کریں, اوکے, کہ کون کون ممبرز ہیں, اور وہ جتنے بھی ممبرز ہیں اس رپورٹ کے اندر ان کو انڈیویجولی اور ان کے بزنسز کو سو کیا جائے گا. میں نہیں کر رہا, میری جو لا فرم ہے. اس کے بعد بی جے پی, جن کی سب سے بڑی پریزنس ہے, اینڈ اٹس این آرگنائزیشن, بی جے پی ہی نے ہی خرچہ اٹھایا تھا جب مودی صاحب یہاں پر آئے تھے. سو این آرگنائزیشن دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو گو آفٹر از گوئنگ ٹو بی بی جے پی, بیکاز دیز آر 2 entities جس سے مجھے پتہ چلے گا کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ایگزبٹس کے طور پر میرے بارے میں یہ ایلیگیشنز لگائیں. وہ ایلیگیشنز کوئی چھوٹی ایلیگیشنز نہیں ہیں. اگر آپ میرے پہ بول رہے ہو کہ میں ٹیررسٹ ہوں, آپ بول رہے ہو کہ میں 20 ملین پاکستان ISI کو, گورنمنٹ کو پیسہ دیتا ہوں, آپ اگر بول رہے ہو کہ میں انڈین اینٹی پروپیگنڈا کو یہاں پروموٹ کرتا ہوں, یار مجھے ثبوت دو نا اس چیز کا. بولنا بہت آسان ہوتا ہے. میرا ریڈیو چینل یہاں پہ چلتا ہے 24 hours a day 7 days a week. ہم نے ہمیشہ انڈین پاکستانی کمیونٹی کو کنیکٹ کیا, کلچر کو پروموٹ کیا, لوگوں کو اکٹھا کیا, کانسرٹس کے اندر انڈیا پاکستان کے چرچے کیے. So where the hell in the world is this propaganda coming from? I am an American national and I'm a proud Pakistani. Nobody can take my identity away from me. یہ میری شناخت ہے. اگر میں عمران خان سے مل رہا ہوں یا عمران خان کے ایونٹس کو پروموٹ کر رہا ہوں یا میں انڈیا کے پرائم منسٹر سے مل رہا ہوں یا ان کے پروموٹ, that's none of no one's business. No Pakistani can tell me how I need to live my life and no Indian can tell me how I need to live my life. I have my own rights. Under freedom of speech, I have the rights to say what I want to say. Luckily, میں امریکہ میں بیٹھا ہوں تو یہاں پر بیٹھ کر اپنی آواز میں وہ ایک کہتے ہیں نا کہ I'm very strong about it and I feel very positive about it that as an American national, if India or any other country is no one to give me an allegation of a terrorist. If anyone has rights to put me in jail and call me a terrorist, it's the United States of America.
If anyone has the rights to investigate me, it's the Federal Bureau of Investigation, the CIA or the Homeland Security, because I'm a US national. اگر میں آپ کے ساتھ اس انٹرویو میں بیٹھا ہوا ہوں اور اپنے آفس میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میں امریکہ میں آزاد ہوں. اینڈ آئی ایم ویری شیور دا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ از آلسو واچنگ دا ہول ڈراما. And my attorneys are actually in line with the State Department and other authorities in few days that all the individuals involved in India to blacklist me and other individuals, they need to be blacklisted from coming to the United States of America because you are playing with the life of a US citizen. اگرچہ ریحان کو مبینہ طور پر ہیٹ کارڈ یوز کر کے سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کرنے والے لوگ ہیوسٹن میں ان کے انڈین امریکن سپانسرز اور بزنس کولیبریٹرز کو تھریٹننگ کالز کر کے ڈرا رہے ہیں اور یہاں پاکستانی اور انڈین امریکن کمیونٹی کے بیچ فاصلے اور نفرت بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن ریحان نے سارے ایلیگیشنز اور تھریٹ کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اوورسیز پاکستانیز اینڈ انڈینز کے بیچ کسی بھی طرح کی رفٹس کو نگیٹ کر کے اپنا کام پہلے کی طرح جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے. I challenge Indian government and the Indian media. You know, you're giving one side of the story. Why don't you come and interview me? Why hasn't Times Now, Times of India, Hindustan Times, ZTV, Republic Media, why haven't they called me for an interview? Why am I only giving my interview to people like Voice of America, the local media, the BBC, the Pakistani media? Where is Indian media? I challenge you on screen. Come and ask me any questions, okay? Put any allegations on me, but give me the chance to speak out. All you're doing is giving one story. You're saying the Indian government has given these allegations to Rehan Siddiqui and calling him a terrorist and changing his life overnight. It's just not fair. You know, ہر ایک انسان کا حق ہے کہ اگر اس پہ کوئی الزام دیے گئے ہیں, if allegations are given to him, he should be given an equal amount of time to give his views. Calling someone a terrorist and changing his life overnight, above that میں آپ کو ایک بات کہوں گا کہ جب یہ نیوز نکلی لاسٹ ویک تو میرے جو ایڈورٹائزرز ہیں, میرے جو اسپانسرز ہیں, جو میرے سپورٹرز ہیں انڈیا سے, ان کو کالیں کی گئیں کہ if you don't stop supporting Rehan Siddiqui, we will send CBI to your home in India اور آپ کے پیرنٹس کو hard time ملے گا. Cut off all ties with Rehan Siddiqui. Now, of course, you're disturbing my business. On social media, there are death warrants on my name by calling me a terrorist and associating me with Kashmir and all the $20 million weekly. Man, I haven't seen $20 million in my life. I'm sorry to say that, but I'm saying this on the big screen over here, on the national channel. But, you know, کہتے ہیں نا کہ جب انسان حسد کرتا ہے, جیلسی کرتا ہے, اپنی اوقات دکھاتا ہے, مگر کوئی اتنا گر جائے گا. یار نہ میرا کوئی سیاست سے تعلق ہے, نہ میں کوئی پولیٹیشین ہوں, میں ایک چھوٹا سا ریڈیو اسٹیشن یہاں چلاتا ہوں, کانسرٹس کرتا ہوں, محنت کرتا ہوں, صبح شام دن رات ہسل کرتا ہوں, اسٹرگل کرتا ہوں, یو نو ادھر سے پیسے پورے کرتے ہیں, اپنے بلز پے کرتے ہیں. اور آج کل کووڈ کے ٹائم پہ جہاں پہ میڈیا انڈسٹری ہر کوئی ہم لوگوں کو اتنی بری طریقے سے امپیکٹ آیا ہوا ہے, اپنی زندگی, اپنی فیملی کی زندگی اور اپنے جو یہاں پہ ریڈیو کے جتنے سارے ممبرز ہیں ان کے ہم لوگ اپنا گھر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس درمیان وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے وار بھی اس ٹائم پر کیا ہے کہ آپ کو شرم آنی چاہیے. لوگ مر رہے ہیں, کل کی زندگی کا کچھ نہیں پتہ. کووڈ, یو نو, کورونا پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے. اینڈ ویئر وی ڈونٹ نو واٹس ہیپننگ نیکسٹ, وہاں پر آپ اپنے گندے دماغ کو گندے طریقے سے اتنے برے الزام جس کو بیان کرتے ہو یا ان کی کلیریفیکیشن دیتے ہو, مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ایک دن میں ٹی وی چینلز کے سامنے جا کے بولوں گا کہ یار I'm not a terrorist. Hi Rehan, this is a shout out to you to tell you that you are a dil ka rishta and everything that you do it with all your heart and very passionately. تنویر احمد خان, دیسی ٹی وی USA.